अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। तीसरी जंग अज़ीम आखिर कैसी होगी? अरब ममालिक में मुख्तलिफ़ जगहों पे ईरान के मिज़ाइलों की बारिश जारी हैं। इसी तरह ईरान पर भी अमरीका और इसराइल के हमले जारी हैं। आलमी मईशत शदीद तनाव का शिकार है। अबनाए हुर्मुज़ दुनिया भर का जहाँ से तेल की तरसील होती है वो बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान और दीगर ममालिक जो अबनाए हुर्मुज़ से तरसील शुदा तेल पर इन्हिसार करते थे, वहाँ की मईशत भी शदीद दबाव का शिकार है और बहुत से अरब ममालिक में स्टॉक एक्सचेंजेस बंद किए गए हैं। पाकिस्तान में भी स्टॉक एक्सचेंज को बंद किया गया है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर आखिर ये जंग क्या सिर्फ अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच है या ये जंग का दायरा फैलता जा रहा है? और पाकिस्तान के लिए क्या ख़तरात हैं आने वाले वक्त में? अमरीकी सदर ने ऐलान किया है कि मज़ीद 3-4 हफ्तों तक ये जंग जारी रह सकती है। तो इसी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान, एक सफारतकार, एक जंगजू और एक सहाफ़ी। जी हाँ, आसिफ दुरानी साबिक़ सफ़ीर अफ़गानिस्तान ईरान में, पाकिस्तान के यूएई में भी सफ़ीर रह चुके हैं। हमें दूसरे मेहमान ने ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती जो दिफाई तजज़ियाकार हैं, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है जावेद राना, सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार हैं। सबसे पहले तो जावेद राना, मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ये बताएं कि क्या सूरत हाल है? कोई वक्फ़ा नहीं है, कोई टी ब्रेक नहीं है इस जंग में, और आपको क्या लग रहा है कि ये जंग में मज़ीद तेज़ी आएगी या मामलात कुछ और भी हो सकते हैं? इससे ज़्यादा तेज़ी क्या आ सकती है? ईरान ने कोई मुल्क नहीं छोड़ा। दुबई, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और उनकी अब ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर भी हमला हो रहा है। और इवन कि ओमान को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने नेगोशिएशन सेटलमेंट करवाई थी। अब वो कह रहे हैं कि देखिए जी, ये इन सारे के जो हमारे मिलिट्री के यूनिट्स हैं उनको ऑर्डर्स जो है पहले दिए गए हैं। ये हमारा कंटीजेंसी प्लान था कि अगर टॉप लीडरशिप जो है असैसिनेट होती है तो आप क्या करेंगे। तो वो इंडिपेंडेंटली डिसेंट्रलाइज तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए ये सारे के सारे हमले होते रहेंगे। इसराइल के ऊपर इस दफ़ा फोकस उतना नहीं है जितना जून की जंग में था, और इस वक्त फोकस ये है कि वो ममालिक जो इसराइल के दरपर्दा इत्तेहादी हैं उनको टारगेट किया जाए और इन सब को बताया जाए कि जंग की कीमत इस दफ़ा आपको अदा करनी पड़ेगी। देखें, ईरान ने सिर्फ दुबई के ऊपर 165 मिसाइल फेंके और गालबन 500 के लगभग ड्रोन अटैक हुए। ये सिर्फ दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसी स्केल से, इससे मिलते जुलते स्केल से बाकी ममालिक में जो है मिसाइल फेंके जा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है, वो अभी बहुत सारे लोगों की राय है, एक मे बी इट इज़ अ स्पेकुलेशन, कि जो जिसे कहते हैं सेवरल एयरक्राफ्ट वो सारे के सारे जो गिरे हैं कुवैत के अंदर, अमेरिका के, अच्छा, उसको उन्होंने माना है कि सेवरल एयरक्राफ्ट जो है वो गिरे, वो डिसेंड हो रहे हैं यूं एकदम। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग है? क्या ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो है वो काम कर रही है उसी अंदाज में जिस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग में किया था? मुझे लग ये रहा है कि अमेरिकन्स ने अब अपने आप को बचाने के लिए ये कह दिया कि ये फ्रेंडली फायर है। तो फ्रेंडली फायर है तो फिर मुख्तलिफ जगहों पे गालबन वो 3 जो है त्यारे हैं, किस तरह अचानक सबके साथ एक ही फ्रेंडली फायर होना था? तो मेरा ख्याल दे रहा है क्रिटिकल क्वेश्चन। चाइना एक दफ़ा फिर ऐसी जंग लड़ रहा है जिसमें वो कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो पीछे से मौजूद है। तो क्या ये ईरान के अंदर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर चाइना नहीं कर सकता कि जो कि कुवैत और अरब ममालिक के अंदर हो रही है? ईरान के किस तरीके से रूस और चीन मदद कर सकते हैं या कर रहे हैं? मेरा ख्याल है ये जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, उनका सैटेलाइट सिस्टम बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो वेस्ट से लिंक नहीं है। एक तो उसमें चाइना का, जो चाइना का है, और चाइना जो है वो रियल टाइम लोकेशन में इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकता है। और मुझे लगता है कि जो गल्फ में, जो इसराइल के अंदर जो उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, वहाँ पे इंटेलिजेंस प्रोवाइड की गई हैं। अब दुबई के अंदर जो CIA के जो सो कॉल्ड सेफ हाउसेस थे, जो मोसाद के सेफ हाउसेस थे, उनको टारगेट किया गया है। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? उनकी जो डिप्लोमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर है अमेरिका का, उसको उन्होंने हिट किया है। तो वो उसका नेट रिजल्ट क्या निकला है कि इस वक्त अमेरिका में बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो गई है कि एक ऐसी जंग जिसको कांग्रेस ने ऑथोराइज नहीं किया और आपने क्यों शुरू की है, इसके नताइज आप भुगते हैं आप। तो अब देखिए, इस जंग के नतीजे में 2-4 चीज़ें होंगी। एक तो ये कि चाइना का एज हो जाएगा कि जो चाइनीज़ वेपन और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है
وہ ویسٹرن ویپنز کو اب ڈائریکٹلی ہٹ کر رہی ہے، اور لیکن ابھی تک تو کوئی اس کا ایویڈنس نہیں ہے. ایویڈنس نہیں ہے. یہ کبھی آپ کو ایویڈنس ملے گا بھی نہیں. چائنا کا اور پاکستان کے اندر جو جنگ ہوئی ہے اس کے اندر کتنا ہارڈ ایویڈنس، نہیں انڈیا اور پاکستان، سوری چائنا کی انڈیا کی اور پاکستان کی جنگ ہوئی، کتنا اس میں ہارڈ ایویڈنس نہیں ہے نا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ دس از اے میسجنگ، اس کے نتیجے میں جو امریکہ کا جو تھوڑا بہت سٹیٹس رہ گیا تھا وہ بھی جاتا رہے گا. چلیں ایئر کموڈور صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی چائنیز ٹیکنالوجی جو ہے اس وقت امریکی جہازوں پر اثر انداز ہو رہی ہے، اور جس طرح کی خبریں ہیں فرینڈلی فائر کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہ کس حد تک درست ہے آپ کے خیال میں امریکی جہازوں کو گرانے کے حوالے سے؟ بہت شکریہ متی اللہ جان صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ 3-4 چیزیں جو تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے، میں کوشش کروں گا جتنا سمپل کر سکوں تاکہ آپ کے ویورز بہتر سمجھ سکیں. پہلے تو میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو انڈکشن ہوئی ہے جون 2025 سے لے کر ویپنز کی، ایران نے جو کی ہے، چائنا اور رشیا سے جو ویپنز لیے ہیں، اس کے بارے میں کمنٹ اس لیے کروں گا کہ میں نے ابھی ایک ریسنٹلی اپنے چینلز کے لیے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی. اس میں اس کا ٹائٹل ہی یہی تھا، وائی یو ایس ایران وار وڈ بی ڈفرنٹ اینڈ ڈینجرس. اور اس میں نے یہ ذکر کیا تھا جو میں ابھی ذکر کرنے لگا ہوں، اس لیے ریپیٹیشن کی معذرت. دیکھیے بنیادی طور پر بہت میسیو انڈکشن کی ہے ایئر فورس کے ایئر پاور کے اندر انہوں نے، جس کے اندر ڈرونز انہوں نے بہت لیے ہیں، سرفیس ٹو ایئر میزائل لیے ہیں جو ریپورٹڈلی ہیں، ظاہر ہے ایران خود تو کنفرم نہیں کرتا، اور اس کے پاس پاسبلی ایسے میزائل ہیں جو سرفیس ٹو ایئر ہیں جو جہازوں کو ناک ڈاؤن کر سکتے ہیں. اب کمنگ بیک ٹو یور اسپیسیفکلی کہ 3 جہاز جو فرینڈلی فائر کا شکار ہو گئے ہیں، عام طور پہ میرا ماننا نہیں ہے کہ 3 اکٹھے جہاز فرینڈلی فائر کا شکار ہوتے ہیں. اگر بہت فاگ آف وار کا میں بینیفٹ دے دوں کہ ایلیمنٹ آف پینک ہوتا ہے، مس آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی ہے، تو شاید ایک جہاز کا ہو سکتا ہے. 3 جہاز کنزیکٹیولی ایک ہی دن میں آلموسٹ سائملٹینیسلی عام طور پہ بالکل انبلیویبل، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرینڈلی فائر کا ہوتا تو کون سے جہاز سے انہوں نے مس انڈرسٹینڈ کیا ہے. ایران کے پاس تو ایئر فورس نہ ہونے کے برابر ہے، ان کے پاس MiG 29 آبسلیٹ ہے، مشکل سے اڑتے ہیں. ان کے پاس F4 ہیں جو آرام سے انٹرسیپٹ ہو سکتے تھے، مینٹین کرنا ان کو بڑا مشکل ہے. تو ایران کی ایئر فورس تو نہ ہونے کے برابر ہے، تو کویت کیسے پہنچ گئی؟ نہیں، میزائلوں کے ساتھ کنفیوز کیا گیا ہے، یہ بظاہر ایرانی میزائلوں کے ساتھ کنفیوز کیا گیا امریکی جہازوں کو. وہ پاسبلٹی ہے، لیکن ایک اور آئیڈینٹیفیکیشن میں عرض کرتا چلوں جو آپ کو میں بہتر سمجھا پاؤں گا. دیکھیے ہر میزائل سسٹم جو اگر کویت میں لگا ہے، جو امریکی سسٹم ہوگا کوئی بھی، اس کے اندر اور ہر جہاز میں بھی یہ سسٹم لگا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم IFF، آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو، جس کا مطلب ہوتا ہے وہ سسٹم جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ یہ فرینڈلی جہاز ہے یا اینیمی جہاز ہے. یہ فائٹر جہازوں میں بھی لگا ہوتا ہے جو دشمن کا جہاز سمجھنے میں یا آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہمیں آسانی دیتا ہے، مدد کرتا ہے. زمین پر جو میزائلز اور ویپن سسٹم ہوتے ہیں ان میں بھی یہ لگا ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہمارا ہے یہ دوسرا ہے. تو میرا بھی ماننا یہی ہے کہ پاسبلی یہ ایران کے کسی میزائل سے ہٹ ہوئے ہیں، کیونکہ 3 اکٹھے، اور F-15 جیسا ویری امپورٹنٹ جہاز اور بڑا سیزنڈ ہے، اور میرا خیال ہے آج تک F-15 کسی وار میں آج تک شوٹ ڈاؤن نہیں ہوا. F-15 اس سے، اور آلموسٹ یہ 45-50 سالوں سے یہ جہاز اڑ رہا ہے، کبھی بھی یہ شوٹ ڈاؤن نہیں ہوا. میرا ماننا یہ ہے. تو کیونکہ میں ریسرچ نہیں کر سکا، میں صبح سے ابھی تک چینلز پہ ہی ہوں، تو میں رات کو دیکھوں گا کہ یہ کیا ہسٹری ہے اس کی. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ جس کو کہتے ہیں فرینڈلی فائر کا ہے، یہ پاسبلی کریڈٹ ایرانیوں کو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک کموڈر صاحب کوئکلی یہ بتا دیں کہ یہ جو اڈے ہوتے ہیں دوسرے ممالک کے میزبان ملک کے اندر، فوجی اڈے جیسے امریکی اڈے ہیں، تو کیا امریکی اڈے جو ہیں وہ امریکی ایمبیسی کی طرح ہوتے ہیں کہ جہاں پہ جو میزبان ملک ہے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا؟ اور کیا وہ امریکی اڈوں سے دوسرے ملک پہ حملہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا مثال کے طور پہ قطر سے جو امریکی اڈے ہیں وہاں سے حملہ اگر ایران پہ ہوتا ہے تو کیا اس میں قطر کی حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ایران جواب دینے کا حق نہیں رکھتا؟ یہ ارینجمنٹ کیا ہوتی ہیں؟ متی اللہ صاحب، 2 چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں. ایک ہم بات کر رہے ہیں ملٹری پوائنٹ آف ویو سے، اور ایک ہم ایتھکس کی بات کر رہے ہیں. ایتھکس کی تو میں بعد میں آتا ہوں. ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بالکل یہ آلموسٹ یہ کنفائنڈ ایریا ہوتا ہے جس کے اندر آؤٹ سائڈرز نہیں جاتے بیسز کے اندر، جس کا مطلب ہوتا ہے ان کی مونوپلی ہوتی ہے، ان کے آپریشنز کیونکہ کلاسیفائڈ بھی ہوتے ہیں، جہاز بھی کانفیڈینشیل کنفیگریشنز ہوتی ہیں، مشنز بھی ایسے ہوتے ہیں جو پبلک سے شیئر نہیں کرتے، ایون لوکل سے نہیں شیئر کرتے وہ. تو یہ بالکل نہیں، لوکل گورنمنٹ سے بھی نہیں شیئر کرتے، وہ گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر وہ آپریٹ کر سکتے ہیں اڈے. تو دیکھیے اڈے کوئی پیس ٹائم میں کوئی ایروبیٹکس کرنے کے لیے تو لیے نہیں جاتے. تو اڈے کس لیے لیے جاتے ہیں؟ وہ یہ شو آف فورس ہی ہوتی ہے، اور شو آف فورس صرف پیس ٹائم کے لیے نہیں ہوتی، وار ٹائم کے لیے بھی ہوتی ہے.
تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ ان سے پرمیشن لے گا کہ میں یہاں سے ٹیک آف کر دوں. یہ میرا ماننا یہ ہے. تو کل کو وہ اگر ملک کچھ اور کہنا چاہے تو ظاہر ہے وہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے. پہلی بات یہ ہے. دوسری آپ بات کر رہے ہیں ایتھکس اور morality. میرا نہیں خیال کہ ایتھکس اور morality یہاں اپلائی ہو رہے ہیں. اگر یہاں سے ٹیک آف کر رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی لیجٹمیٹ ٹارگٹ ہو جاتے ہیں. میں اب جس ڈاکومنٹری کا ذکر کر رہا تھا میں یہی کہا تھا کہ ایران کے خلاف امریکہ جتنے ویپنز لے کر آ رہا ہے اتنا ہی تو ٹارگٹ آف اپرچونٹی دے رہا ہے ایران کو. جتنے زیادہ پھیلاؤ کرے گا, ایئر کرافٹ کیریئر ہو جائے گا, ڈسٹرائرز ہو جائیں گے, میزائل بیٹریز ہو جائیں گی, یا اس طرح کے ایئر بیسز ہو جائیں گے, خاص طور پہ اگر وہ ایئر بیسز آپریشن میں شامل ہوئے. جیسے جارڈن کا ایک بیس ہے, تو موافق ایئر آپ یہ بیس کہہ ہے. رہے ہیں کہ عرب ممالک کے اندر جو اڈے ہیں وہ ایران کے ایک لیجٹمیٹ ٹارگٹ ہیں؟ نہیں, ایران کے پوائنٹ آف ویو سے میں اپنی طرف سے جسٹیفائی نہیں دے رہا. میں نہیں، کہہ رہا ہوں آپ کا ایران کیا سمجھے پوائنٹ آف گا. ویو ہے ایز این ایکسپرٹ ملٹری اینالسٹ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ فوجی اڈے لیجٹمیٹ ٹارگٹ ہیں اگر وہاں سے حملہ کیا جاتا ہے؟ دیکھیے ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے بے شک نہ ہو, لیکن ملٹری پوائنٹ آف ویو سے یہاں سے جہاز ہوا میں ایئر بورن ہو کر آ رہے ہیں. کل کو میرے ملک کی اگزامپل دیتا ہوں, اگر کہ ایک تھرڈ ملک سے کئی ہمارے پر حملہ آور کوئی ہوگا تو کیا ہم کہیں گے کہ یہ دوسرا ملک ہے, اس سے ہمارا تعلق نہ خراب ہو جائے؟ تو میرے اوپر ملک کے پر حملہ ہو رہا ہے تو آئی تھنک لیجٹمیٹ ٹارگٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی آصف درانی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس دلیل کو کہ ایران کے پاس جو ہے وہ حق دفاع اسی وقت ہو جاتا ہے جب ان عرب ممالک کے اندر فوجی اڈوں سے جہاز اڑتے ہیں یا میزائل داغے جاتے ہیں؟ جی بالکل ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بیسس ہے وہ انڈر ایگریمنٹ ہوتے ہیں, اس میں اس کی جو شرائط ہیں وہ اس میں واضح ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ اس میں یہ پولیٹیکلی کے علاوہ لیگل اس کی بائنڈنگ بھی ہو جاتی ہے بٹوین دا سگنیٹریز. ٹھیک. اس کیس میں امریکہ کے پاس جو بیسز ہیں وہ انڈر سم ایگریمنٹ ہیں, ایسے ہی نہیں ہوا. اور پھر اس میں یہ کلازز بھی ہوتی ہیں, اس میں سیکریسی کلاز بھی ہے اس کے اندر, اس کے جو ہے وہ کتنی ڈیوریشن کے لیے ہے, کب اس کا وڈرال ہو سکتا ہے, تو یہ سب کچھ اس کے اندر شامل ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب یہ جیسے یہ جتنی بھی گلف اسٹیٹس ہیں ان میں امریکن بیسز موجود ہیں, اور وہ ایران کے فارن منسٹر نے کل ٹرکش ٹی وی پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جن جن گلف اسٹیٹس میں ٹارگٹ کیا ان کے وزراء خارجہ سے ان کی بات ہوئی, اور انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ انہوں نے مثلا بحرین یا قطر پہ حملہ نہیں کیا, انہوں نے وہاں امریکن بیسز پہ حملہ کیا ہے. تو اس میں یقیناً وہ بعض گلف ممالک نے اس کا برا بھی منایا ہے, لیکن وہ لیجیٹمیٹ ٹارگٹ بالکل بن جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا، عام طور پہ عام حالات میں اگر ایران جیسا پڑوسی مسلم برادر ملک, اس کے روحانی پیشوا اگر وہ اس دنیا میں نہ رہتے یا جنگ کے علاوہ کسی اور وجہ سے وہ اس دنیا سے روانہ ہو جاتے, تو کیا پاکستان میں کوئی سوگ منانے کا بھی سفارتی روایت موجود ہے کہ پاکستان میں بھی سوگ منایا جا سکتا ہو؟ کیا اب کی بار پاکستان کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے علی خامنہئی کی شہادت پر, تو کیا وہ کافی ہے؟ دیکھیے اس کی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں. امام آیت اللہ خامنہئی کی شہادت یقیناً ایک قابل مذمت تھی, اس لیے کہ وہ ان کو ایک وائلنٹ طریقے سے جو ہے ان کو مارا گیا ہے, اور یہ ایک غلط پریسیڈنٹ ہے, کیونکہ ایون ڈیورنگ دا کورس آف وار لیڈرشپ کو نشانہ نہیں بنایا جاتا. یہ وار ایتھکس کے بھی خلاف ہے, لیکن یہ امریکہ نے یہ کیا یا اسرائیل نے یہ کیا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جہاں تک سوگ کی بات ہے, اب پاکستان کے اندر جو ہنگامے ہوئے تو وہ تو ایک نیچرل ری ایکشن تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 79 میں خانہ کعبہ پہ جو حملہ ہوا تھا تو ہمارے لوگوں نے امریکن ایمبیسی جلا دی تھی. وہ ایک جو ہے جذبات میں آ کے کیا گیا. لیکن اگر آیت اللہ خامنہئی ویسے اپنی طبعی موت اگر مر جاتے تو اس کا ایک علیحدہ ہوتا, اس پہ بھی سوگ کی تو کیفیت آتی ہے. بہرحال ان کی ایک, کیونکہ ہماری ایک بڑی آبادی جو ہے وہ آیت اللہ خامنہئی کو اپنا روحانی لیڈر مانتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کی تو ان آپ کے بطور ایک سابق سفیر آپ کیا کہتے ہیں, کیا پاکستان میں اس کا سوگ منانا چاہیے تھا؟ ہاں کیوں نہیں, میں ہمارے دوست تھے, اور میرے خیال میں
آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ مجھے دو تین دفعہ اتفاق ہوا جب میں سفیر تھا ایران میں ان سے ملاقات کا، اور مجھے یہ نیاز حاصل ہوا. وہ پاکستان سے محبت کرتے تھے اور کشمیر پہ ان کا بڑا کلیئر سٹینڈ تھا، اور انہوں نے انڈین جتنے بھی وہ اسٹیپس تھے ان کی مذمت کی اور واشگال اپنے الفاظ میں، جبکہ باقی شاید ایرانین لیڈرشپ جو ہے وہ اتنی فورتھ کمنگ نہیں تھی جتنی جو ہے یہ آیت اللہ خامنائی تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. ٹھیک ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رد عمل شاید سفیشینٹ نہیں تھا یا ناکافی تھا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کچھ دیر سے صحیح مگر ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے ایران اور سعودی عرب دو فریقین جو ہیں اس جنگ کے ان میں ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کی ہے. کیسے کی ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو سناتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان کے لیے ایک کیچ 22 سچویشن ہے. ایک طرف عرب ممالک ہیں، دوسری طرف پڑوسی برادر مسلمان ملک ایران ہے، اور ڈپٹی پرائم منسٹر پاکستان جناب اسحاق ڈار نے اس حالیہ صورتحال کے اوپر پاکستان کا موقف پیش کیا. اسے آپ غور سے سنیے گا کہ آخر پاکستان کہاں کھڑا ہے. We acknowledge that the main target of Iran's retaliatory strikes were in self-defense, but Pakistan deeply regrets and condemns these strikes on the brotherly countries, including Saudi Arabia, Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, and UAE, and Oman. تو اسد درانی صاحب آپ کیا سمجھیں؟ ایک طرف تو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایران نے جو کیا وہ سیلف ڈیفنس میں کیا، مگر دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جو برادر اسلامی عرب ممالک ہیں ان پہ جو میزائل سٹرائکس ہیں وہ اس کی مذمت کرتے ہیں. تو پاکستان کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ آپ کیا سمجھیں بطور ایک سابق سفیر؟ وہ اس لیے کہ ہے کہ مذمت جو ہے ایران پہ بھی اگر حملے ہو تو اس کا مطلب انہوں نے امپلائی کیا کہ یہ ان ممالک کے بیسز جو ہیں وہ استعمال ہوئے، وہ امریکن نے استعمال کیا، تو وہ کنڈمنیشن اس کا ہے. لیکن اگر یہ سعودی اس کو ٹارگٹ ہوا ہے، جیسے اب دبئی کے اندر ہے، تو وہ یہ ہمیں نہیں پتا، یہ امریکن بیسز تو نہیں لگتے دبئی کے اندر، امریکن بیسز تو ابو دھابی میں ہے. دبئی میں جو ہے وہ ان کا فلیٹ وغیرہ ہے وہ جبل علی سے ہٹ کر وہ ہے. لیکن اس سے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میرے پاس وہ تفصیلات نہیں ہیں، لیکن وہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہیں، ایران کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں، سعودیہ کے ساتھ ہیں، تو یہ پیرالل چلتے ہیں. اس میں یہ تھوڑی کہ آپ سے کٹی ہو گئی، یہ کٹی والی بات تو نہیں، یا وہ دو صدقے والی جانے والی بھی بات نہیں. اس میں ایک جو آپ کا ایک ریشنل ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کو آپ کو پریگمیٹک وے میں جو ہے ڈیل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. ایک کموڈور صاحب، اسرائیل کے اندر جو ایران کے میزائل برس رہے ہیں یہ کتنے مؤثر ہیں، کتنے ایفیکٹو ثابت ہو رہے ہیں آپ کے نزدیک؟ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ لاسٹ ٹائم جتنا ان کے پاس آرسنل تھا اور کروز اور بلسٹک میزائل انہوں نے فائر کیے تھے، ظاہر ہے بہت زیادہ ریزسٹنس کے باوجود پہنچ گئے تھے. اور ابھی میں نے جو ریسرچ کی ہے اس کے مطابق انہوں نے ان کی انٹینسٹی، ان کی سپیڈ زیادہ بڑھائی ہے، کچھ ایکوائر کی ہیں، کچھ مینوفیکچر کی ہیں لوکل. جو لاسٹ ریزسٹنس تھی جس کی وجہ سے پہنچ سکے تھے وہ میں کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ جب ایران کوئی بھی میزائل جون 2025 میں فائر کرتا تھا تو سب سے پہلے پرشین گلف میں انٹرسپٹ ہوتا تھا، پھر ریڈ سی میں انٹرسپٹ ہوتا تھا، پھر میڈیٹرینین میں جو اسرائیل کو ڈیفینڈ کر رہا ہے وہاں سے میزائل لانچ ہوتے تھے، اور اس کے بعد یہ اسرائیل کی ایئر سپیس میں انٹر ہوتا تھا. اسرائیل کی ایئر سپیس کے اندر 4 میزائل کے ڈیفنسز تھے. ایک میزائل تھا جو امریکن سسٹم ہے، یہ تقریباً 3000 کلومیٹر دور آنے والے میزائل کو انٹرسپٹ کر لیتا ہے. اس کے بعد ایرو 3 ہے، وہ 2300 کلومیٹر کرتا ہے. پھر ڈیوڈ سلنگ ہے، وہ تقریباً 300 کلومیٹر دور سے انٹرسپٹ کر لیتا ہے. اور پھر آخر میں آئرن ڈوم تھا جس کا مقصد ذکر کرتے ہیں، وہ 70 کلومیٹر آن ورڈ شوٹنگ شروع کر دیتا ہے. اتنے ویپن سے گزر کر 2025 میں پچھلے سال میزائل ان کے گزر گئے تھے، اور انٹرنیشنل ریسرچرز ایگری کرتے ہیں کہ 15% تقریباً میزائل ان کے پینیٹریٹ کر گئے تھے. اور یہ وہ ملک ہے اسرائیل جس نے تقریباً 79-80 سالوں میں جب سے یہ مارز وجود میں آیا ہے، جس طرح بھی آیا وہ تو ایک علیحدہ سٹوری ہے، لیکن جب سے یہ آیا ہے اس نے امریکہ سے تقریباً $265 بلین کی صرف ملٹری ایڈ لی ہے. اور میرے جیسے اسٹوڈنٹ جو اسٹریٹجی کے وہ سمجھتے تھے کہ یہ پینیٹریٹ نہیں ہو سکتا بیکاز اسرائیل کی نسبت 70 گنا چھوٹا، ایران کی نسبت اسرائیل 70 گنا چھوٹا ہے جغرافیہ میں.
दैट मीन्स इतना थोड़ा एरिया इन्होंने डिफेंड करना था अगेंस्ट ईरान, जिसने इतना वसी एरिया अपने से 70 गुना ज्यादा ईरान ने अपने आप को डिफेंड करना था। तो उसके बावजूद आप देखें कि ये मिसाइल्स पेनिट्रेट किए, पैनिक मची, उनका मसाद हेडक्वार्टर तबाह हुआ, आर्मी हेडक्वार्टर हुआ, आइजर वाइजमैन इंस्टीट्यूट तबाह हुआ, उनके बंकर्स गए, इजरायली प्राइम मिनिस्टर को 10-12 दिन बंकर में सोना पड़ा। तो ये सारा हुआ था 2025 में। और अभी जो मैं जिन पे बात कर रहा हूँ, जिन्होंने बैलिस्टिक और मिसाइल ज्यादा लिए हैं, हाई स्पीड के, ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा उड़ते हैं, तकरीबन समझे 5500 के करीब किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उड़ते हैं। तो इतना फासला तो ज्यादा नहीं है। तो मेरा ख्याल है अब ज्यादा बेहतर सरप्राइज देने की पोजीशन में है। लेकिन एक क्वेश्चन है, आखिरी जुमला इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि जो इन्होंने वेपन लिए हैं, अमेरिका चाहता था ये जो पिछला महीना उन्होंने कि उसका एक्सपोज की करे वो किसी तरीके से ईरान, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी लोकेशन, उनके डिप्लॉयमेंट पैटर्न, तो वो इन्होंने मैपिंग भी की हुई है। लेकिन अगर ईरान इंश्योर कर सके, और किया होगा डेफिनेटली, कि सरवाइव करवा सके उस पूरे, यानी सर्वाइवेबिलिटी ऑफ दोज वेपन्स अगर वो हो, तो मेरा ख्याल है ईरान इस दफा बहुत ज्यादा सरप्राइज दे सकेगा इजराइल को एज कम्पेयर टू जून 2025। जी जावेद राना, आपके ख्याल में ईरानी मिसाइल अटैक इसराइल के ऊपर कितना इफेक्टिव है? देखिए, हमें एक, जिस तरह उन्होंने कहा कि 70% जो है वो ईरान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ एज कम्पेयर टू इसराइल, तो ईरान की जो अवाम है वो मिलियन के करीब जान दे बैठे हैं इराक की जंग, उनको जंग का बहुत तजर्बा है और 10 साल जंग लड़ी, और 10 साल जंग 79 से 89 तक। और लोगों के अंदर एक रेजिलियंस बहुत ज़्यादा है, वो बर्दाश्त कर सकते हैं। और मुसलमानों के अंदर ये बिल्कुल, लेकिन जनरेशन ट्रांजिशन भी होगी। इवन देन मुसलमान होने के नाते सबका ये बिलीफ होता है कि जब मौत नहीं आना है तो आके रहना है। दूसरी तरफ इसराइल की सोसाइटी है, जो एलीट सोसाइटी है, लाखों की तादाद में, और कुछ लोगों का ख्याल है कि मिलियन के लगभग इसराइली पहले ही भाग चुके। और क्या पहले क्या हो रहा था, हमास के राकेट आ रहे थे, हूती के थोड़े बहुत मिसाइल आ रहे थे, वो पहले भाग गए थे। जब पिछली जंग हुई थी तो वो ये जो मिसाइल हालांकि उस स्केल पे नहीं गिरे थे, इसके बावजूद इसराइल मजबूर हो गया था कि वो जंगबंदी की तरफ जाए। अब किसी को इस बात पे कंसेंसस है, मिलिटरीली स्पीकिंग, कि इसराइली ये जंग अब क्यों शुरू की है, जब इनको पता था कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इस वक्त कौन सी चीज़ ये नहीं करेंगे, तो इन्होंने इन जो कैलकुलेशन ये थी कि 700 के लगभग अगर हम पे हमले हो जाते हैं इसराइल के ऊपर, तो हम जो है इंटरसेप्टर के ज़रिए डिफेंड कर सकेंगे। ईरान की स्ट्रेटजी चेंज हुई है, उन्होंने मिसाइल की जो मेन फोकस है साथ साथ गल्फ स्टेट पे भी कर दिया है, क्योंकि ये बार बार कहते हैं कि हमारी सॉवरेनिटी ब्रीच हुई है। सॉवरेनिटी उसी दिन ब्रीच हो गई थी जब आपने अपनी सॉवरेनिटी जो है अमेरिका को हैंड ओवर की थी। दूसरी बड़ी अहम बात ये कि पूरा जो गल्फ का अमेरिका का सिस्टम है, एयर सिस्टम है, वो इंटीग्रेटेड है। वो कतर में भी है, वो कुवैत में भी है, वो जॉर्डन में भी है, वो सऊदी अरेबिया भी है। इसलिए ईरान का बड़ा लिजिटिमेट टारगेट है कि उन सिस्टम को वो टारगेट किया जाए जिसकी इंटीग्रेशन के जरिए वो ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं। बहरहाल ईरान का लेजिटिमेट टारगेट तो है, लेकिन ईरान की टॉप लीडरशिप तो वाइप आउट हो चुकी है। ये कैसे सस्टेन कर रहे हैं और ये हमले कौन करवा रहा है अगर अमेरिका के सदर के बकौल टॉप लीडरशिप का सफाया हो चुका है? देखें, एक बात को समझें, ईरान के अंदर वो एक गवर्नमेंट नहीं है। ईरान इज ए, जो हुकूमत है वो शिया इस्लामिक पॉलिटिकल ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है, और जो नज़रियाती हुकूमतें होती हैं वहाँ पे अफराद एक लेवल पे मैटर नहीं करते, वहाँ पे नज़रिया मैटर करता है। पिछली दफ़ा जून में टॉप लीडरशिप पूरी की पूरी एलिमिनेट होगी। ईरान को 3 दिन लगे रिटेलिएट करने में। इस दफ़ा वो तैयार थे, अच्छा, कि हम अभी भी टॉप लीडरशिप उनकी एलिमिनेट हुई है, लेकिन इस दफ़ा उनका जो कंटीजेंसी प्लान बी, कंटीजेंसी प्लान सी जो है वो एक्शन था। उन्होंने सारे अपने मिलिट्री यूनिट्स को डिसेंट्रलाइज कर दिया और उनको अख्तियार दे दिया कि जब आपके ऊपर हमला होगा तो आपने इस स्पीड पे फलां फलां जगह पे जाके अपने अटैक करना। एंड आई थिंक दैट इज ए सक्सेस स्टोरी। दैट्स अ सक्सेस स्टोरी। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मगर दूसरी तरफ ये प्री प्लान्ड स्ट्रक्चर्स हैं, कमांड स्ट्रक्चर्स हैं, वो टॉप टू द बॉटम है। टॉप टू द बॉटम में लीडरशिप ना होने की सूरत में भी वो अपना मैं काम और एक बात और कहता जाऊं, ये जो चंद दर्जन लोगों की वीडियोस दिखा रहे हैं कि इमाम खमेनी की डेथ के ऊपर वो सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, तादाद कितनी है उनकी? उसके मुकाबले में जो इमाम खमेनी की शहादत के ऊपर जो लोग बाहर निकले उनकी तादाद देखें। चले, तो ये सब इंडिकेटर है ना।
ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ہم بات جاری رکھیں گے خطے میں امن اور جنگ کی صورتحال کے حوالے سے. ویلکم بیک. اسد درانی صاحب, کون ذمہ دار ہے ایران میں 180 سے زائد اسکول کے بچوں کی ہلاکت کا؟ ظاہر ہے جس نے حملہ کیا ہے, چاہے وہ اسرائیل ہے یا امریکہ, بالکل وہ اس کی ذمہ دار ہے. اور یہ ان کے لیے ایک شرم کا مقام ہونا چاہیے جنہوں نے یہ ظلم کیا. ویسے تو وہ بڑے چیمپئن بنتے ہیں انسانی حقوق کے, یہاں تو معصوم بچیوں کو انہوں نے جو ہے وہ نشانہ بنایا. کہنے کو وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ دے ہیو گاٹ ریئل ٹائم انٹیلیجنس, لیکن یہ آپ کے سامنے ہے انہوں نے کس طرح سے کیا. اس سے پاکستانی حکومت کا کیا موقف سامنے آیا ہے اس واقعے کے حوالے سے؟ یہ ایک واقعہ تو نہیں ہے نا, آپ اوور آل جنگ کی بات کر رہے ہیں. جنگ ہے, اس کے اندر جو ڈیمیج, اب یہ امریکہ اس کو کولیٹرل ڈیمیج کہے گا, اور وہ قتل عامد نہیں کہلاتا وہ, تو اس میں آپ نے انٹینشن نہیں تھا. نہیں, لیکن امریکہ اور اسرائیل جیسے ترقی یافتہ ممالک جن کو ناز ہے کہ وہ ایک ٹارگٹ کسی شخص کو کر لیں تو اس کے کمرے کے اندر اس کے بیڈ پہ بھی میزائل کو ہٹ کر سکتے ہیں, ان سے یہ غلطی کیسے ہو سکتی ہے کہ اسکول کے 180 بچوں کو مار دیا جائے اور وہ کہ ہمیں علم نہیں ہے؟ جو ہو سکتا ہے, یہ تو ہیومن ایرر بھی ہو سکتا ہے, مشین کا ایرر بھی ہو سکتا ہے. یہ تو میں آئی ایم ناٹ اے ٹیکنیکل مین, لیکن اس میں اگر یہ واقعی آمدن ہے تو وہ ایک علیحدہ کنڈمنیبل جو ہے وہ ایکٹ ہے. لیکن اس میں ایئر کموڈر صاحب, میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا, ابراہم لنکن جو امریکہ کا بڑا بحری بیڑا ہے, ایران کی جو میزائل ہیں بظاہر امریکی بحری بیڑے کو تک نہیں پہنچ سکے. کوئی سنا ہے کہ کوشش بھی کی گئی جو ناکام بنا دی گئی, ایک میزائلوں کے ایک طوفان تھا جس کو روکا امریکی بحری بیڑے نے اپنی طرف بڑھنے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا مشکل ہے ایسے بحری بیڑے کو نشانہ بنانا ایران جیسے ممالک کے لیے؟ مطیع اللہ جان صاحب, میرا خیال ہے جب جنگ کی جو کہتے ہیں فرسٹ کیجویلٹی سچ ہوتا ہے, یعنی ٹروتھفلنس جو ہے نا پہلی کیجویلٹی ہوتی ہے جو جنگ کی, اور وہ یہاں بھی نظر آتی ہے. ایئر کرافٹ کیریئر ان کا اتنی دور کھڑا ہے کہ اگر یہ پارشل ڈیمیج بھی ہو جائے تو آپ اور مجھے پتہ نہیں لگے گا, کیونکہ وہ رپورٹنگ صرف امریکہ نے کرنی ہے, انلیس چین ہماری مدد کرے, کوئی سیٹلائٹ پکچر دے دے کہ یہ جل رہا ہے یا کوئی پارشل ڈیمیج ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سٹارم کرنے کی انہوں نے سیچوریشن کی سٹریٹجی, میں پہلے اپنی ڈاکومنٹری میں بھی یہی کہا تھا کہ سٹارم کرنے کی آپشن یوز کریں گے 3 ڈائمینشنل, اے ٹو سرفیس یا اے ٹو سی جو ہے وہ میزائل فائر کریں گے, پھر ڈرونز بہت زیادہ, یہ ہنڈریڈز میں اگر یہ فائر کر دیں, پھر گن بوٹس ان کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں ان پر میزائلز اور گن بوٹس لگی ہوئی, گنز لگی ہوئی ہیں, تو ان سے سٹارم کریں. اور انڈر واٹر ان کے پاس ڈیزل سب مرینز ہیں, اور ڈیزل سب مرین کے اندر ٹورپیڈو لگتا ہے جو فائر کیا جائے تو وہ ظاہر ہے وہ بھی ڈیمیج کر سکتا ہے. تو یہ 3 ڈائمینشنل اگر ہٹ کریں, اور سمندر کے جو بنیت سمندر ہے وہ ایران کو ایک ایڈوانٹیج ہے, کیونکہ ایران کا جو اسٹیٹ آف ہارموز کا جو پانی ہے, جو واٹر ہے, سی واٹر, اس کو کہا جاتا ہے ریسٹرکٹڈ واٹرز, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اتنی ڈیپتھ زیادہ نہیں ہے, یہاں پہ نیوکلیر سب مرین نہیں آپریٹ کر سکتی اور ڈیزل سب مرین بڑی کامیابی سے آپریٹ کرتی ہے, تو ایران کو ایک ایڈوانٹیج بھی ہے. تو اگر یہ تینوں ڈائمینشن سے سٹرائک کرے تو سیچوریٹ کر دے گا اگر پاسبلی, اگر یہ بھی کیا ہو اس میں, تو مجھے لگتا ہے یہ کیا ہوگا کہ آل ڈائمینشن سے. اس لیے پھر اس کو ہم کہتے ہیں ملٹری ٹرم میں ری ایکشن ڈیلیما کریٹ کرنا, یعنی کیا کرے امریکہ کے, کس کو پکڑے کس کو چھوڑ دے. تو اس میں پاسبلٹی ہوتی ہے کہ سم مائنر ہٹس obviously, جو کہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوگی, بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوگی, لیکن ابھی تک کیونکہ بہت دور ہے, جیسے آپ نے کہا ایران کا بھی کوئی ایسا بڑا دعویٰ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے. جاوید, ابنائے ہرمز اگر بند ہے, obviously ایران نے تو بند کر دیا ہے, تو کتنا نقصان ہے پاکستان کے لیے, کیا مشکل پیدا ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں اندازہ کہ ہمارے پاس اسٹاک پائل کتنا ہے آئل کا, لیکن جو دنیا کی ورلڈ اکانومی کا 20% جو ہے وہاں سے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے, تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ آئے گا آنے والے دنوں میں, آنے والے ہفتوں میں. اور اس وقت انہوں نے وہاں پہ نیول ایسٹ ڈپلوائے نہیں کیے ایران کی حکومت فوج نے, انہوں نے جو بھی کمرشل ویسلز شپس گزری ہیں ان کو 1-2 کو ہٹ کیا ہے. اب دس از اے سگنل ٹو ایوری باڈی کہ یہاں سے گزرنا نہیں, کیونکہ اگر وہ نیول ایسٹ وہاں پہ ڈپلائی کر دیتے تو وہ دے کوڈ ہیو کم انڈر اٹیک. کیا امریکہ اس کو کھلوا سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے. ٹھیک, بہت مشکل. بہت شکریہ جاوید رانا, آصف درانی صاحب اور ایئر کموڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صحافی سے اتنا ہی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.